बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। अब यहाँ से अल्लाह जल्ल शानु अम्मा नवालुहु, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पीछे जो था वो वही चल रहा है, ग़ज़वा बदर के वाक़यात चल रहे हैं, ग़ज़वा बदर के मामलात चल रहे हैं। इससे पीछे क्या था, लियुहिक़्क़ुल हक़्क़ व युब्तिलुल बातिल वलौ कारिहल मुजरिमून, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहता है कि हक़ को ज़ाहिर कर दे और बातिल को भी बिल्कुल वाज़ेह कर दे। ठीक है, गो कि ये बात बेशक मुजरिमों को बुरी ही लगे। ठीक है, अब यहाँ से अब इसके आगे से गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब मैदान जंग के अंदर, जो बदर का मैदान था उसके अंदर का मंज़र, ठीक है, कि एक तरफ 313 हैं और इंतहाई कमज़ोरी की हालत में हैं, और दूसरी तरफ बग़ैर तैयारी के, बग़ैर साजो सामान के, बग़ैर जंगी आलात के, और दूसरी तरफ लगभग 1000 का लश्कर है और पूरे जाहो जलाल के साथ, पूरी तैयारी के साथ, बल्कि फ़तह का जश्न मनाने की तैयारी के साथ आए बैठे हैं। ठीक है, इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम, इज़ याद वो वक्त भी काबिल दीद है या काबिल याद करने के काबिल है। तस्तगीसूना, जब तुम फरियाद कर रहे थे रब्बकुम, अपने रब से, फस्तजाब लकुम, बस उसने तुम्हारी फरियाद को सुन लिया। फस्तजाब लकुम, उसने तुम्हारी फरियाद पे लब्बैक कहा या जवाब दिया। अन्नी, अब जवाब क्या दिया, अन्नी, बेशक मैं मुमिद्दुकुम, तुम्हारी मदद करूँगा, बिअल्फिम, 1000 मिनल मलाइकति, फरिश्तों में से, मुर्दिफीन, पै दर पै आने वाले, लगातार आने वाले। ठीक है, तो इस आयत में गोया कि अल्लाह जल्ल शानु अम्मा नवालुहु, ठीक है, इसकी जो तफसील और डिटेल है वो सूरह आल इमरान में, आई थिंक आयत नंबर 124, 25, 26 पे, वहाँ पे सूरह आल इमरान पे उसकी डिटेल है। यहाँ पे बस, और वहाँ पे 3000 और 5000 फरिश्तों का भी आता है कि पहले 1000 से मदद की, फिर 3000 से, फिर 5000 से। ठीक है, मैं इंशाल्लाह उसको भी अर्ज़ करता हूँ कि वो मामला क्या है। तो अब यहाँ इस आयत से गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बयान फरमा रहे हैं कि आप नबी अलैहिस्सलाम वो वक्त भी याद करने के काबिल है जब आप इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम, जब आप अपने रब से फरियाद तलब कर रहे थे। ठीक है, अल्लाह से मदद तलब कर रहे थे कि परवरदिगार, ये एक छोटी सी जमात है, ठीक है, जो तेरा नाम लेने वाली है, अगर खुदा ना खास्ता आज ये जमात भी ना रही तो क़यामत तक तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, पूरी रात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह के साथ फरियाद करने में गुजर गई। ठीक है, तो अब अल्लाह ने आगे से जवाब फस्तजाब लकुम। ठीक है, तो नबी जी देखे ना, फिर हमने भी तो आपका जवाब दिया था कि अब क्या है, अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, कि हम 1000 फरिश्तों से आपकी मदद करेंगे। ठीक है, अब जब ये सारा मामला है तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गोया कि 1000 फरिश्ते, ठीक है, यहाँ पे 1000 हैं सूरह अनफाल में, और सूरह आल इमरान में 3000 और 5000 का भी कौल मिलता है। ठीक है, वो इसलिए भी मिलता है क्योंकि कुफ़ार की एक और ग्रोह के साथ भी मदद की उम्मीद थी, लेकिन मुसलमानों को इसका पता नहीं था, इसलिए वो आए भी नहीं, और उससे पहले ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारा मामला कर दिया। और ये 1000 फरिश्ते जो हैं, इनका तो यहाँ पे भी आ गया, अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। ठीक है, 1000 फरिश्तों से हम आपकी मदद करेंगे, मुर्दिफीन, जो पै दर पै आने वाले होंगे, लगातार, यके बाद दीगरे, एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, तो अब इससे बाद उलमा ने ये लिखा है कि इससे सिर्फ मुसलमानों को तसली देना मुराद थी। ठीक है, वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा। ठीक है, वमा, और नहीं, जअलहुल्लाहु, नहीं किया इस मामले को अल्लाह ने, इल्ला बुशरा, मगर खुशखबरी के तौर पे, वलियत्माइन्ना बिही कुलूबुकुम, वलियत्माइन्ना, ताकि मुतमईन कर सके, बिही, इस खबर के ज़रिए, कुलूबुकुम, तुम्हारे दिलों को। ठीक है, वमन नस्रु, नहीं है मदद, इल्ला मिन इंदिल्लाहि, मगर अल्लाह ही की तरफ से। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अजीज़ुन हकीम, बहुत ज़्यादा गालिब, हिकमत वाला है। अब अगली आयत बता रही है, वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा, कि नहीं किया इस मामले को अल्लाह ने इल्ला बुशरा, मगर खुशखबरी के तौर पर, वलियत्माइन्ना बिही कुलूबुकुम। ठीक है, और ताकि इससे तुम्हारे दिलों को मुतमईन कर सके। ठीक है, एक मुराद तो इसमें बाद उलमा ने यह भी लिखा है कि ये फरिश्ते अमली तौर पे जंग में शरीक नहीं हुए थे, फरिश्ते अमली तौर पे जंग में शरीक नहीं हुए थे। इसकी दलील में वो ये कहते हैं कि अगर अमली तौर पर ये फरिश्ते जंग में शरीक हुए होते तो कुफार का एक आदमी भी बचकर वापस ना जाता। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जिन उलमा की ये राय है कि अमली तौर पर ये फरिश्ते मैदान जंग में उतरे नहीं थे, ये सिर्फ इल्ला बुशरा
خوشخبری کے طور پہ تھا، وَلِيَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو کیا کر سکے، مطمئن کر سکے. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ معاملہ تھا کہ صرف مسلمانوں کو تسلی. مثلاً اب جب آدمی دل چھوٹا کر رہا ہوتا ہے نا، ڈر رہا ہوتا ہے، تو کوئی اس کو کہتا ہے کہ یار آپ ٹینشن نہیں لو، بڑا طاقتور آدمی کہتا ہے میں تمہارے پیچھے ہوں، تمہارے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا بچہ جب اندھیرے میں باہر نکلنے سے یا دن کو گلی میں باہر جانے سے، دکان تک جانے سے ڈر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خدا نہ خاصہ کسی بھی، جو ہم عمومی طور پہ ہم خود اپنے بچوں کے دلوں میں ڈر ڈال دیتے ہیں، نہیں بیٹا اس طرف نہیں جانا، ادھر جن ہے. ٹھیک ہے، اس طرف نہیں جانا، ادھر فلاں چیز ہے. ٹھیک ہے، اب وہ بچپن سے ہی ہم ان کے دلوں میں ڈر ڈال دیتے ہیں. اب جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اب بیٹا جاؤ نا دکان سے چیز لا دو، نہیں امی مجھے تو باہر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اب رات کو ہلکا سا اندھیرا ہوا نہیں، اب بچے نے کہیں بھی جانا ہے، ٹھیک ہے، گھر کے اندر ہی ایک روم سے دوسرے روم میں جانا ہے یا ایک منزل سے دوسری منزل میں جانا ہے، تو اب بچہ ڈر رہا ہوتا ہے. تو اب ماں کہتی ہے نہیں بیٹا میں یہ سامنے کھڑی ہوں نا، دیکھ رہی ہوں، آپ جاؤ. اب بچہ کیا کرتا ہے، ہمت کر کے چلا جاتا ہے کہ میری ماں سامنے کھڑی ہے، کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ یا پریشانی ہوئی تو میری ماں اس میں میری مدد کرے گی. ٹھیک ہے، وَلِيَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. سمجھ آئی کہ جیسے وہاں پہ بچے کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ماں کھڑی ہے مجھے. تو یہ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، یہ بھی کیا تھا، وَلِيَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو مطمئن کر سکے. ٹھیک ہو گیا. اور بعض علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ سارے کے سارے نہیں، لیکن چند ایک فرشتے میدان میں اترے تھے. ٹھیک ہے، جیسے ایک دبلا پتلا کانگڑی صحابی، ایک یہ زبردست پہلوان قسم کے کافر کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور لا رہا ہے، حضور علیہ وسلم کے سامنے لا کے پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو پکڑا ہے. اب وہ جو کافر تھا وہ اتنا زبردست پہلوان ٹائپ، اور یہ بالکل سکا سا بیچارہ کانگڑی سا وہ صحابی. اب اس کی غیرت نے اندر سے جوش مارا اور کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ مجھے اس نے نہیں پکڑا، مجھے تو پتہ نہیں کس چیز نے پکڑ کے باندھ کے اس کے ہاتھ میں بس یہ زنجیریں اور رسیاں پکڑا دی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ واقعہ بھی، اور بعض صحابہ نے بھی ایسے واقعات بیان کیے ہیں، احادیث میں وہ ملتے ہیں کہ صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم ابھی ہماری تلوار ہوا میں ہوتی تھی اور اس سے پہلے ہی کافروں کی گردن اتر کے نیچے گر چکی ہوتی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ بعض فرشتے میدان میں اترے بھی ہیں، انہوں نے غیبی مدد کی بھی ہے. اور بعض جو ایسی احادیث آتی ہیں اس سے بعض علماء نے یہ بھی تعبیر کی ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کو غیبی مدد دکھانے کے لیے تھا، سارے کے سارے اترے نہیں، بلکہ کچھ ایک نے اتر کے، جیسے ابھی تلوار ہوا میں ہی ہے اور گردن پہلے سے جدا ہو گئی، کہ مطلب کہ کوئی غیبی مدد ساتھ ہی ہے، وہ دکھانے کے لیے اور مسلمانوں کو اور زیادہ حوصلہ بلند کرنے کے لیے جو وہ معاملات ہوئے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جیسے یہ دوسرا واقعہ تھا کہ ایک کمزور صحابی نے ایک زبردست پہلوان ٹائپ کافر کو پکڑ کے باندھ کے لے کے آیا، تو اب اس کافر کی غیرت نے بھی جوش دیا کہ نہیں یا رسول اللہ مجھے اس نے نہیں پکڑا. ٹھیک ہے، پکڑنے والی ذات کوئی اور تھی، وہ طاقت کوئی اور تھی، بس پکڑ کے اس کے ہاتھ میں باندھ کے مجھے پکڑا دیے. ٹھیک ہے، وَلِيَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو کیا کر سکے، مطمئن کر سکے. ٹھیک ہے، ہم جو بھی رائے لیں، دونوں رائے اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، دونوں کے دلائل ہیں. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور ساتھ یہ بھی فرما دے وَمَن نَصْرُ، نہیں ہے مدد إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ 1000 کے بجائے 10,000 بھی فرشتے آ جائیں، لیکن اللہ کی طرف سے مدد کا یا اللہ کی طرف سے فتح کا وعدہ نہ ہو تو کوئی بھی فتح نہیں دے سکتا، جب تک کہ اللہ جل شانہ ومن والہ کی طرف سے فتح کا اعلان یا فتح کا معاملہ نہ ہو. وَمَن نَصْرُ، اور نہیں ہے مدد، ٹھیک ہے، إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مگر اللہ ہی کی طرف سے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ رب العزت غالب حکمت والا ہے. جی سمجھ آ گئی. اب سٹارٹ سے ترجمہ دیکھیے گا دوبارہ. اذ تستغیثون، اذ یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت، تستغیثون جب آپ فریاد کر رہے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجاب لکم بس اس نے آپ کی فریاد کو سنا، انی ممدکم بے شک میں مدد کروں گا تمہاری، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفین جو پے در پے آنے والے ہوں گے لگاتار. ٹھیک ہے، وما جعلہ اللہ، اور نہیں کیا اللہ نے اس معاملے کو، کون سا معاملہ، یہ فرشتوں والا معاملہ، فرشتوں کو بھیجنے والا، الا مگر بشرا خوشخبری کے طور پہ، ولیطمئن بہ قلوبکم، اور تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے، ولیطمئن تاکہ مطمئن کر سکے، بھی اس معاملے کے ساتھ، قلوبکم تمہارے دلوں کو. ومن نصر، اور نہیں ہے مدد، الا من عند اللہ مگر اللہ ہی کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ عزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے. اذ یغشیکم النعاس،
نعاسا، از وہ وقت بھی قابل غور ہے یا یاد کرنے کے قابل ہے یا یاد رکھنے کے قابل ہے، یغشیکم جب اس نے طاری کر دی تمہارے اوپر، النعاسا کس چیز کو، نیند کو، امنتم منہ تاکہ اس سے تم امن حاصل کر سکو، سکون یا اطمینان حاصل کر سکو. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ غزوہ بدر کے اندر 3 بڑے انعامات جو تھے وہ اللہ جل شانہ ومن والہ کی طرف سے وہ میسر ہوئے تھے مسلمانوں کو. ٹھیک ہے. اس میں پہلا ایک لمبا سفر، تھکاوٹ، ٹھیک ہے، جگراتا، ٹینشن، ڈر، خوف، یہ سارے معاملات مسلمانوں کے دلوں کے اندر تھے. ٹھیک ہے. تو اس میں پہلا کیا ہوا تھا، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، پہلا انعام نیند، کہ مسلمان جہاں جہاں تھے، ٹھیک ہے، کوئی بیٹھے کوئی کھڑے جیسے بھی تھے، تو ان کو نیند کا جھونکے آئے اور ہلکی سی ان کی آنکھ لگی اور اس کے بعد وہ بالکل ایسے فریش ہو گئے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بہت زیادہ نیند کا شکار ہوتا ہے، بہت زیادہ نیند کا اس پہ غلبہ ہوتا ہے، لیکن 2 4 5 منٹ اس کی جو آنکھ لگی اور پھر جب اٹھا تو بالکل ایسے فریش تر و تازہ. ٹھیک ہے. ابھی یہ منڈے کو میرے ساتھ ہوا کہ 8:30 بجے میری آخری کلاسیں ختم ہوئی تھی اور میں جا کے اپنے روم میں لیٹا، اور ایسا لیٹا کہ میں 8:30 کے بعد مجھے نہیں پتا کب سویا، مجھے کوئی پتہ نہیں. 9 بجے ایک کلاس تھی منگل والے دن. ٹھیک ہے. اگلی کلاس میری 9 بجے تھی. اب مجھے کوئی پتہ نہیں ہے 9:17 پر میری مسز، ان کی بھی کلاس 8:30 ختم ہوئی اور ہم دونوں ایسے سوئے کہ کوئی پتہ نہیں ہے. 9:17 پہ دوبارہ آنکھ کھلی اور وہ یہ یوٹیوب پہ لائیو آنے والا شاید پہلا دن تھا. تو بس بھاگتے بھاگتے لیپ ٹاپ اٹھایا، سب کچھ کیا اور آگے بیٹھ کے سبق پڑھانے. لیکن وہ جو تھوڑی سی نیند تھی اس سے یہ اثر ہوا کہ اس کے بعد الحمدللہ رات کو 12 1 بجے دوبارہ نیند آئی، اتنا فریش ہو گیا. ٹھیک ہے. تو پہلا انعام اللہ نے کیا فرمایا تھا، اذ یغشیکم النعاس، کہ جب وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب اس نے تم پر نیند طاری کر دی تھی، امنۃ منہ بطور امن کے، ٹھیک ہے، تسکین کے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وَيُنَزِّلُ اور نازل کیا گا علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماءً کس چیز کو، پانی کو. اب بدر کے میدان میں کفار جو تھے وہ پہلے پہنچ گئے. تو پہلے پہنچ گئے جس طرف مضبوط مٹی تھی، ٹھیک ہے، چیکنی مٹی جو جمی ہوئی تھی، اس طرف انہوں نے اپنے خیمے لگا لیے، اس جگہ پہ قابض ہو گئے، اور چشمے اور پانی والا جو سلسلہ تھا اس پہ بھی وہ قابض ہو گئے. اب مسلمان پہنچے بعد میں، جب بعد میں مسلمان پہنچے تو مسلمانوں کی طرف جو جگہ آئی وہ ریتلی زمین تھی. ریتلی زمین کے اندر ویسے چلنا مشکل ہے، گھوڑوں کا چلنا بھی، انسانوں کا چلنا بھی مشکل ہے. ٹھیک ہے. اور اب پانی بھی کوئی نہیں. اب مسلمان بڑے پریشان ہیں کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے وضو کے لیے بھی، ٹھیک ہے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے غسل کے لیے بھی، اور پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے. تو اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش کو برسایا. ٹھیک ہے. اور اس میں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض صحابہ ایسے بھی تھے کہ جن پر غسل واجب ہو چکا تھا، تو اب وہ بڑی پریشانی کے عالم میں تھے کہ اب ہم کریں کیا. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور اللہ نے نازل کیا تم پر آسمان سے، ماءً پانی کو، لِيُطَهِّرَكُم تاکہ وہ تمہیں پاک کر سکے بھی اس پانی کے ذریعے. وَيُذْهِبَ عَنْكُم، وَيُذْهِبَ اور دور کر دے، عَنْكُم تم سے، رجز الشیطانی شیطان کی ناپاکی کو. وَلِيَرْبِطَ بِهِ قُلُوبِكُم اور تاکہ اس سے مضبوط کرے تمہارے دلوں کو مضبوط کر سکے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اور تمہارے قدموں کو جما سکے. ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک تو اللہ نے نیند طاری کی اور دوسرے اللہ رب العزت نے بارش برسا دی، جس کی وجہ سے جو اس طرف ریتلی زمین تھی وہ تو اب بارش کے بعد وہ تو مضبوط ہو گئی، ٹھیک ہے، پکی ہو گئی، اور اس طرف جو آلریڈی چیکنی وہ تھی یا مضبوط مٹی تھی، وہاں جب بارش ہوئی تو وہاں پہ کیچڑ اور پھسلن بن گئی. اس بارش کی وجہ سے کفار کی طرف پھسلن بن گئی. اب وہ جو پہلے مضبوط جگہ پہ تھے اور پاؤں ان کے جمے ہوئے تھے، ان کے پاؤں تو اب پھسلنے لگے اور لڑکھڑانے لگے. اور مسلمانوں کی طرف جو ریتلی زمین تھی وہ بارش سے مضبوط ہو گئی، جم گئی. ٹھیک ہے. ریت پہ جب پانی پڑتا ہے تو وہ جم جاتی ہے، تھوڑی مضبوط ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو دوسری مٹی ہوتی ہے چکنی مٹی، اس پہ جب پانی پڑتا ہے تو اس پہ کیچڑ بن جاتا ہے. اور پھر صحابہ نے تھوڑے سے ان کے وہ گڑے سے کھود کر اور آگے پیچھے مٹی کے بند سے بنا کر، ریت کے بند سے بنا کر اس پانی کو سٹور بھی کر لیا، محفوظ بھی کر لیا کہ بعد میں پینے اور
غسل وغیرہ کے لیے، وضو کے لیے استعمال کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو اب دوسرا انعام اللہ جل شانہ والوں نے آسمان کے برسائے جانے کا تھا تاکہ اس کے ذریعے، اور تیسرا انعام وَيُثَبِّتُ بِهِ الْأَقْدَامَ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر سکے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے وہ تمہارے قدموں کو جما سکے۔ یہ تیسرا انعام تھا جو کہ بدر کے میدان میں ہوا۔ یہ دیکھیے گا ترجمہ اس آیت کا، اذ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، یغشیکم النعاس، جب اس نے طاری کر دی تمہارے اوپر نیند، امانتاً سکون اور اطمینان کے طور پر، منہ اس سے، وینزل علیکم من السماء، اور اس نے نازل کیا آسمان پر سے، ماء پانی کو، لیطہرکم تاکہ وہ تمہیں پاک کر سکے، بھی اس کے ذریعے، ویذہب اور دور کر دے، عنکم تجھ سے، رجز شیطانی شیطان کی ناپاکی کو، ولیربط اور مضبوط کر دے، ٹھیک ہے، علی قلوبکم تمہارے دلوں کو، ویثبت بہ الاقدام اور اس کے ذریعے وہ تمہارے دلوں کو معذرت ویثبت بہ الاقدام اور اس کے ذریعے وہ تمہارے قدموں کو جما دے، ٹھیک ہے۔ اذ یوحی ربک، اذ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، یوحی جب وحی کی، ربک آپ کے رب نے، الی الملائکتی فرشتوں کی طرف، انی معکم کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا پس تم مضبوط کر دو یا ثابت قدم کر دو، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، سألقی فی قلوب الذین کفروا، سألقی ان قریب میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین فی قلوب دلوں میں، الذین ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، الرعب کیا ڈال دوں گا، رعب، فضربوا فوق الاعناق پس اب تم مارو ان کی گردنوں کے اوپر، وضربوا منہم کل بنان اور ان کو مارو ہر پورے پہ، سمجھ آ گئی۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت ایک اور وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ وقت بھی قابل یاد کرنے کے قابل ہے، جب اللہ جل شانہ عما والہ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ تم جاؤ اور جو ایمان والے ہیں ان کو ذرا ثابت قدم رکھو، اور ان قریب میں کافروں کے دلوں کے اندر رعب ڈال دوں گا، اور ساتھ ہی اگلا حکم فضربوا فوق الاعناق کہ مارو ان کی گردنوں پر، یعنی کہ ان کی گردنوں کو اڑا دو، وضربوا منہ کل بنان اور ان کے ہر جوڑ پر، ہر پورے کے اوپر تم، وضربوا منہم کل بنان ان کے ہر ایک پورے پر مارو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اولاً جو اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، فرشتوں کی طرف اللہ نے وحی بھیجی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، اب یہ فرشتوں کو حکم ہے کہ تم جاؤ اور ایمان والوں کے دلوں کو جما دو، ان کو مضبوط کر دو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب اور جو کافر ہیں ان کے دلوں میں میں رعب ڈال دوں گا، فضربوا فوق الاعناق اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ پہلے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم جا کے ایمان والوں کے دلوں میں ثابت قدمی ڈال دو، ان کے دلوں کو مضبوط کر دو، ٹھیک ہے، اور اگلا معاملہ اپنے لیے رکھ لیا، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب کہ ان کے دلوں میں رعب میں ڈالوں گا، فضربوا کہ اب جب کافروں کے دلوں میں نے رعب ڈال دیا اور مسلمانوں کے دلوں کو تم نے فرشتوں مضبوط کر دیا، اب اگلا معاملہ ہے فضربوا، اب مسلمانوں کے لیے حکم ہے فضربوا فوق الاعناق کہ اب وہ ان کی گردنوں پہ مارے۔ ایک رائے یہ ہے کہ فضربوا فوق الاعناق یہ حکم مسلمانوں کے لیے تھا کہ اب تم مارو ان کے گردنوں پہ، ان کی گردنیں اڑاؤ، ٹھیک ہے، اور دوسرے بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، فضربوا فوق الاعناق یہ حکم بھی فرشتوں کے لیے ہی تھا، ٹھیک ہے، کہ پہلے تم کیا کرو، پہلے تم جاؤ اور جو ایمان والے ہیں ان کو ثابت قدم رکھو، پھر میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈالتا ہوں، پھر اے فرشتوں تم ہی، مسلمان نہیں بلکہ، ٹھیک ہے، پہلا قول یہ کہ فضربوا سے مراد مسلمان ہے، اس سے مراد جو ضمیر ہے وہ مسلمانوں کی طرف ہے، دوسرا قول فضربوا فوق الاعناق کہ اس سے تم مارو ان کی گردنوں کو اڑاؤ، یہ حکم فرشتوں ہی کو ملا، وضربوا منہم کل بنان اور ان کے ہر ایک پورے پہ مارو، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر ایک عضو پہ ان کو ضرب لگاؤ، وضربوا کا اگر میں ترجمہ اس نہ کروں، ضرب لگاؤ، منہم کل بنان ان کے ہر ایک پورے پر، ٹھیک ہے۔ اس آیت کا ذرا ترجمہ دیکھیے گا، اذ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، یوحی جب وحی کی ربک کا آپ کے رب نے، الی الملائکۃ فرشتوں کی طرف، انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا پس تم ثابت قدم
رکھو یا ثابت قدم کر دو آمنو ایمان والوں کو، سألقی ان قریب میں ڈال دوں گا، القاء کر دوں گا، فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، الرعب کس چیز کو؟ رعب کو، فضربوا پس تم ضرب لگاؤ، فوق الاعناق گردنوں کے اوپر، وضربوا اور ضرب لگاؤ، منہم ان میں سے کل بنان ہر ایک پورے پر، ذالک یہ معاملہ اس وجہ سے ہے، بانہم شاقوا اللہ ورسولہ کیونکہ انہوں نے مخالفت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، ومن یشاقق اللہ اور جو مخالفت کرے گا اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، فإن اللہ شدید العقاب تو جان لو کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ شدید العقاب زبردست عقاب سزا دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوا پس اس کو تو تم چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ اور یہ بھی سن لو، أَنَّ لِلْكَافِرِينَ عذاب النار کہ کافروں کے لیے جہنم کا بھی عذاب تیار ہے، کافروں کے لیے جہنم کا بھی عذاب تیار ہے۔ یہاں پہ یہ بات ختم نہیں ہوگی، جی بات سمجھ میں آ گئی۔ آخر میں اللہ رب یہاں پہ ابھی نہیں، آخر تو نہیں ہے لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت نے اب کیا فرمایا، ذالک بانہم، اب یہ سارا معاملہ جو ہے یہ کس وجہ سے ہے، انہم شاقوا اللہ ورسولہ کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور رسول کی، کنہوں نے؟ جو بدر کے اندر جو کفار تھے انہوں نے مخالفت جب کی اللہ کے اور رسول کی، تو اب اللہ نے فرشتوں کو بھی ان کے مخالف کر دیا کہ ٹھیک ہے تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہو تو اب فرشتے بھی تمہاری مخالفت پر اتریں گے اور وہ بھی تمہارا مقابلہ کریں گے۔ ذالک یہ سارا معاملہ اس لیے ہوا بانہم کہ بے شک وہ شاق اللہ و رسولہ کہ وہ مخالفت کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کی۔ اور آگے اگلی بات جہاں تک تو معاملہ تھا ان کے لیے، آگے اللہ نے قیامت تک کے لیے فیصلہ فرما دیا، وَمَن یُشَاقِقِ اللَّهَ کہ جو مخالفت کرے گا اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، فإن اللہ بے شک اللہ شدید العقاب زبردست سزا دینے والا ہے۔ پہلا معاملہ تو تھا ان کفار تک کے لیے کہ جو کفار ہیں بدر کے اندر، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیوں ہوا، ان کو یہ سزا کیوں ملی؟ اس لیے ملی کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، شاق اللہ و رسولہ۔ آگے اللہ نے ایک دائمی قاعدہ ہمیشہ کے لیے بنا دیا، وَمَن یُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو مخالفت کرے گا قیامت تک، اب جو آنے والا مخالفت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فإن اللہ شدید العقاب تو وہ غور سے سن لے کہ اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اب اس آیت کو ذرا ہم نے اپنے اوپر بھی دیکھنا ہے، اس آیت کے یہ آخری حصے کو، وَمَن یُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ کہیں میں اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت میں تو نہیں اترا ہوا۔ اب مخالفت میں اترنا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کرنے سے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے سود نہیں کھانا، ہم نے بینکوں کے اندر اپنے پیسے رکھوا لیے، بینکوں کے اندر رکھ کے اس کے اوپر جو ہمیں سیونگ اکاؤنٹ کھلوائے اس کے اندر جو سود مل رہا ہے ہم اس کو کھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، ہم نماز کے وقت اپنے کام کاج میں ایسے مشغول کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نماز کا، اس کے حکم کی مخالفت، ٹھیک ہے۔ اب جن احکامات کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، اللہ نے دیا، اگر ان احکامات کو ہم نہیں مان رہے تو اٹس مین وَمَن یُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ جو مخالفت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، ٹھیک ہے۔ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، ہم نے تو اس کو اپنے اوپر فٹ کرنا، بھائی میں خود تو نہیں، ٹھیک ہے، میں کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت تو نہیں کر رہا، کسی معاملے میں بھی، کسی ایک معاملے میں بھی میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت تو نہیں کر رہا۔ اگر میں کر رہا ہوں تو پھر میں سن لوں فإن اللہ شدید العقاب کہ بے شک اللہ رب العزت زبردست سزا دینے والا ہے۔ اب ہم نے ٹھیک ہے صرف تفسیر کو یا اس کلاس کو لطف اندوزی کے لیے یا چلو واقعات بھی مل رہے ہیں، کبھی غزوہ بدر ہے، کبھی ذوالقرنین کا واقعہ ہے، کبھی اصحاب کہف کا واقعہ ہے، وہ واقعات بھی ہمیں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک نہیں رہنا بلکہ ہم نے اس کو اپنے اوپر فٹ کرنا ہے۔ آج اس آیت کو ذرا ہم دیکھیں، بار بار ہم اس آیت کو پڑھیں، وَمَن یُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو وہ سن لے، کان کھول لے، فإن اللہ شدید العقاب کہ بے شک اللہ رب العزت زبردست سزا دینے والا ہے۔ اب میں آج صبح فجر سے لے کے ابھی تک جب یہ کلاس ہماری شروع ہوئی تب تک ہم ذرا دیکھیں کہ ہم نے کتنے کام ایسے کیے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق تھے، اور کتنے کام ہم نے ایسے کیے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مخالف جا رہے تھے۔ اور پھر ہم ذرا اپنے آپ کو اس آیت کے اوپر رکھیں، فإن اللہ شدید العقاب
کہ اب جو مخالفت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، ٹھیک ہے، تو وہ غور سے سن لے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ بڑی سخت سزا دینے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا غیبت نہیں کرنی۔ اب جب ہم اسکول میں بیٹھے تو ہم نے کہیں کسی تیسرے بندے کی غیبت تو نہیں شروع کر دی تھی، تو اگر ہم نے غیبت شروع کر دی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے پھر مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی۔ جی بات سمجھ میں آئی کہ ہم نے اس آیت کو اپنے اوپر بھی فٹ کرنا ہے، اس قرآن کو، یہ قرآن میرے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے آئے تھے نا وہ ٹرینر، تو وہ کہتے تھے کہ ہم سب نے نہیں کہنا ہم سب کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں، نہیں، یہ قرآن ہم سب کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس لیے ہے جی؟ میرے لیے ہے۔ تو میں نے تو اپنی ذات پہ دیکھنا ہے، باقی جو کچھ کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے، ان کا معاملہ ان کے ساتھ، ہمارا کام توجہ دلا دینا، تنبیہ کر دینا ضرور ہے، ٹھیک ہے، باقی ہر ایک کا معاملہ اس کے اپنے ساتھ ہے۔ اب میں نے یہ دیکھنا ہے وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہیں اس میں خود تو داخل نہیں ہو رہا۔ اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی کسی ایسے ایک معاملے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہا تھا آج تک، تو آج وہ دل ہی دل میں پکی سچی توبہ کرے کہ اے پروردگار، آج کے بعد تیرے اور تیرے رسول کی مخالفت والا کوئی کام نہیں کروں گا یا کروں گی۔ اور میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج ہم نے یہاں پہ یہ نیت کر لی، ٹھیک ہے، یہ عزم کر لیا، تو اللہ رب العزت نے اس وقت آسمان پر چراغاں کر دیا ہے۔ ہم نے دل ہی دل میں، ہم میں سے جس نے یہ توبہ کی نیت کر لی ہے، تو وہ اچھی طرح سن لے کہ اوپر اللہ جل شانہ و من والوں نے بھی آسمان پر چراغاں کر دیا ہے۔ ایک حدیث یاد آئی، ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے کلاس کا، بس یہ حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ختم کرتا ہوں، کہ ایک بوڑھا 100 سال کا بوڑھا 100 سال اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، 100 سال اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا رہا۔ اب 100 سال کے بعد جب بچوں نے بھی کہا کہ پوتوں نے کہا کہ دادا ابو کو نکالیں گھر سے، یہ ہر وقت کھانستے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جراثیم پھیلتے ہیں، اور آج کل تو ویسے ہی کرونا کا ماحول ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ پھر ڈر ہے۔ پھر بہو نے بھی کہا کہ بھائی یہ بابا جی نو کڈو جی، ہر ویلے رولا پاندے رہتے ہیں، ہر ویلے ڈانٹتے رہتے ہیں میرے یہاں بچیاں نو، ٹھیک ہے۔ اب جب ہر طرف سے بابا جی کو دھتکار دیا گیا، اور اب صحت بھی کام نہیں دے رہی، اپنی بیوی بھی اپنا ساتھ نہیں دے رہی، اب بابا جی باہر گیٹ سے نکلے، ٹھیک ہے، اور دور دیکھا کہ وہ مسجد کا مینار نظر آیا، تو دل میں آیا کہ چلو بھائی ساری زندگی تو اللہ کی طرف گئے نہیں، آج اللہ ہی کی طرف نکلتے ہیں، اللہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسے اس بابا جی نے مسجد کی طرف قدم اٹھایا، اللہ کی طرف قدم اٹھایا، اللہ رب العزت عرش پر اعلان فرماتے ہیں کہ اے فرشتو، آج پورے عرش کو چراغاں کر دو۔ جیسے نئی نویلی دلہن آ رہی ہوتی ہے نا، تو پورا گھر کو چراغاں کی اور لائٹنگ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو عرش پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آج لائٹنگ کر دو پورے عرش کو۔ تو فرشتے حیران ہوتے ہیں، باری تعالیٰ آج کون سا ایسا معاملہ ہو گیا کہ پورے عرش پہ لائٹنگ ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے، کس کا استقبال ہے؟ تو میرا رب یہ نہیں فرماتا کہ 100 سال کا بوڑھا میری طرف آ رہا ہے، میرا رب فرماتا وہ دیکھو آج ایک جوان میری طرف توبہ کر کے آ رہا ہے، آج ایک جوان توبہ کر کے میری طرف آ رہا ہے۔ تو یہ اس 100 سال کے جوان، آئے قربان جاؤں اپنے رب پہ، کہ ایک دفعہ بھی نہیں کہتا کہ اب تو میرے پاس آیا ہے جب تیری ہڈیوں میں طاقت ہی نہیں رہی۔ جب طاقت تھی اس وقت تو بڑے جوش خروش سے گناہ کیا کرتا تھا، بڑے جوش سے تو میری نافرمانیوں کو کیا کرتا تھا، اب جب ہڈیوں کے اندر جان ہی نہیں رہی اور سب نے تمہیں دھتکار دیا، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو میرا رب یہ نہیں کہتا کہ شیر بھی بوڑھا ہو کے شکار چھوڑ دیتا ہے، میرا رب اس وقت بھی کہتا ہے کہ ہاں بندے آ جا، تو دیر سے ہی صحیح لیکن آیا تو ہے نا میرے پاس۔ ایک ماں سے روٹھا ہوا بیٹا، ٹھیک ہے، جب وہ عرصے کے بعد آئے تو ماں بھی اس کو پہلے کچھ باتیں سناتی ہے، پھر جا کے راضی ہوتی ہے، لیکن میرا رب وہ انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف آئے اور مجھ سے توبہ کرے۔ تو آج ہم دیکھیں وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اگر نیچے میں آ رہا ہوں تو میں توبہ کروں، اگر میں نے توبہ کر لی، ٹھیک ہے، تو اللہ نے عرش پہ چراغاں کر دی، اور میرے استقبال کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے سارے عرش پہ لائٹنگ کر دی ہے۔ میں پوری گارنٹی سے اور حلفاً کہہ رہا ہوں، ذالکم فذوقوہ۔ چلیں انشاءاللہ یہاں سے ہم کل چلیں گے، آگے چلیں گے، آج کا سبق انشاءاللہ یہاں تک کی، تو انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی۔